Hello viewers, again welcome to our channel All Time Favorite जो ला रहा है आपके लिए एक सुनहरा नॉवल जन्नत के पत्ते। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने हमारी पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में एपिसोड नंबर 1 और 2 की लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी ही मिल जाए। तो जन्नत के पत्ते में क्या हुआ आगे हया की ज़िंदगी में, जानने के लिए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ, जन्नत के पत्ते। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो मुश्किल से खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते कहते मुंह न थकता था। और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर उनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल वो भी फ़ारूक या रज़ा ने भेजे थे, मगर जब पहली बार उसको फूल आए थे तो फ़ारूक शहर से बाहर था और रज़ा इस्लामाबाद में था, मगर उनमें से किसी को भी उसके संबांजी सिलेक्शन के बारे में पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था उसने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी और उसने फूलों के साथ खत लिखकर रख दिया होगा, मगर कोरियर पर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद उसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की हो, मगर इस तरह के झमेलों में फ़ारूक और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला। उसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफ़ा करो, जो भी हो, इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, उसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बंधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब लोग उसको देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन पप्पू को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? आंखों से उसने फ़ारूक और रज़ा के चेहरे को देखा। सुलेमान चाचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और सबीन पप्पू को अब्बू ने फ़ोन कर कर कह दिया है कि सबीन पप्पू आएंगी। आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फ़ारूक और रज़ा पर एक नज़र डाली। उनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम तो समझदार हो, ये इरम तो बस। तुमने टेबल पर ख्याल रखना है, जैसे ही कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फौरन जफ़र को आवाज़ दे देना, ठीक है? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूंगी। वो मुस्कुराते हुए सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई, जो अपनी धुन में बातें कर रहे थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा, ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शाल ली थी और रौब के लिए चेहरे पर मूछें। सुलेमान साहब उनके बारक्स क्लीन शेप सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें उनके हुलियों जैसी थीं। अब्बा, आप भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद उसकी शक्ल देखकर याद आया। सुलेमान साहब का चमचे में सलाद भरता हाथ जरा सुस्त पड़ा और चेहरे पर करवाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट में पलटा। उनके लहजे में करवाहट थी जो हया के लिए नई थी। अब्बा, सबीन पप्पू शादी पर आएंगी ना? वो पूछे बिना रह न सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई हो वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा, सुलेमान साहब ने हया को कहा। उसका मतलब था कि अब तुम यहाँ से जाओ, और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहाँ से आ गई।
بہت آہستہ آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بڑی پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکائے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لگاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلیمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا حیرت میں رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی میں آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلیمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب انجان بن گئے۔ تمہارا بیٹا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی میں کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کر اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کر رکھ دیتی ہے، اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو، الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول جاتے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کے بارے میں بات منہ پر نہیں لائی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو ہو جب پچھلی سال تم استنبول گئے تھے؟ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال بھی نہیں پوچھا۔ کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاؤں، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تھا تو یقین کریں بھائی، میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور کا ماموں لگتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں، وہ مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے پہلے سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، وہ جہان سکندر شاہ کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ پر ہی تو گیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے اور نہ سبین کو۔ سبین تو اب اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر تو نہیں بھیجوں گا۔ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو بھی اچھا رشتہ لگا میں حیا کی اس سے شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی طاقت نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اسے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پپھو پاکستان آئی، اور جذبات میں انہوں نے اپنے 8 سالہ بیٹے کا رشتہ اس کے لیے مانگ لیا۔ جذبات میں کارروائی ہوئی
اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئیں۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تو جہاں سکندر، لیکن اس کا بھی کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئی تھیں، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ بات ہو جاتی، رسمی باتیں، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات، اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث ابھی رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ مگر خیر، بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آئینے کے سامنے کھڑے ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی ہوئی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی، ایک ناقابل شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں ایک خوشی تھی۔ وہ چونک گئی، ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا تھا۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھیں؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی، سلیمان صاحب نے مسکرا کر اس کے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستینیں، اور ان سے نکلتے اس کی ڈوریاں بازو سنہری موتیوں کے شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے، ٹکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے، اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میری دوست ہیں امیر لگاری، یہ میناز بھابی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا گرا، آنکھوں میں بیگ دیا نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھا آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تو ویورز، جنت کے پتے ایپیسوڈ نمبر 3 کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایپیسوڈز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جلدی ملیں گے ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ نمبر 4 جنت کے پتے کی۔